अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी के साथ आपके सामने हाज़िर है। हमने कल भी व्लॉग किया था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, टेलीफोन कॉल भी आई और आज हम फिर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, जो हमेशा करता आया हूँ, कि वो मेरा चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से करवाएँ बल्कि, और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। साथ साथ कमेंट्स के खाने में कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और कमेंट्स करें तो मुझे ज़्यादा अपने आप को सही करने में मुझे मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी चीज़ें ला सकूं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है शदीद महंगाई और आवाम सड़कों पे आ चुकी है। तो ये मैं इसको हम आगे लेके चलेंगे। जैसे 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर, कल जिस तरह उन्होंने 30 रुपये पर लीटर इन्होंने पेट्रोल को बढ़ाया है, इससे 3 दिन पहले 30 रुपये बढ़ाया गया था, जो 3 दिन के बाद कल के दिन में इन्होंने मिला के 60 रुपये 4 दिन में पेट्रोल की कीमत जो है इन्होंने बढ़ाई। अवाम जो है वो मतलब तिलमिला उठी है। अवाम क्या करेगी? कल आपने देखा और आज भी देखा कि किस तरीके से अवाम जो है सड़कों पे आई है और तोड़ फोड़ की गई है। कराची से लेके आगे पेशावर तक, गिलगित तक जो है लोग बड़े परेशान हैं। लोगों के बजट नहीं बन रहे, लोग कैसे चलाएंगे? मैं ये बताता चलूँ कि अब जो है जो पेट्रोल बढ़ाया 60 रुपये 4 दिन के अंदर, इसके साथ साथ जो है इन्होंने बिजली में भी आने के बाद 2 दफ़ा इजाफा किया। अब जो आखिरी इजाफा किया, यकमुश्त 7 रुपये का बिजली का इजाफा किया इन्होंने, और अब जाके पाकिस्तान में 1 यूनिट 24 साढ़े 24 रुपये का पड़ेगा। अब बताएं कि ना आपकी जो फीकस आमदनी बढ़ रही है, ना आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ा रहे हैं, ना उनकी कोई ऐसी कारोबार बढ़ रहा है। इस 2-3 महीने के अंदर लोग जो चलते हुए कारोबार थे, जैसे मैंने कल कहा था कि फैसलाबाद का जो टेक्सटाइल था वो बूम कर गया था, लोग लेबर नहीं मिल रही थी, तो वो अब नीचे आता जा रहा है। पाकिस्तान बहुत माशी प्रॉब्लम में फंस चुका है। जब से ये लोग आए हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और बिल्कुल अभी आधा घंटा पहले ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। वो ये आई है कि इन्होंने जो है जिस तरह पेट्रोल बढ़ाया, बिजली बढ़ाई 2 दफ़ा इस महीने, 1.5 महीने के अंदर आने के बाद 24 रुपये बिजली हो चुकी है और 210 रुपये जो आपका पेट्रोल हो चुका है। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ये है कि 47% गैस का इन्होंने इजाफा कर दिया गया है। अभी किया ओगरा ने, और रात की तारीकी में किया है। ये बताता चलूँ, रात की तारीकी इनका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस तरह रात की तारीकी के अंदर इनके लिए सुप्रीम कोर्ट खुली, हाई कोर्ट इस्लामाबाद खुली, इसी तरह ये जो है रात की तारीकी में ये फरार हुए थे। पहले सऊदी अरब, उसके बाद यहाँ पे जो मामलात इनके होते, बेलें हुई थी, वो भी कि रात की तारीकी के अंदर हुई थी। तो ये रात की तारीकी से इनका जो बहुत अमल दखल है। तो ये रात की तारीकी में ओगरा ने हुकूमत के कहने पे 47% जो है गैस बढ़ा दी है। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान की आवाम अब वो कहाँ खड़ी होगी, किस तरह होगी? आप दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि हम कपड़े बेच देंगे, और जिस तरीके से वहाँ पे कल लोगों ने इनको गालियाँ बकी हैं सड़कों पर, ख़वातीन ने, बच्चों ने, पेट्रोल पंप पे तोड़ फोड़, इस तरह की जो सूरत-ए-हाल खाना जंगी की तरफ हम जो कहते आ रहे हैं। और खुदा न खास्ता हमारे भी हालात श्रीलंका जैसे ना हो, ये अनारकी की तरफ ना जाएं हम लोग। के साथ बताता चलूँ कि महंगाई सिर्फ पेट्रोल, गैस और बिजली में नहीं है, इसका सबका जो ट्रिकल डाउन होता है वो तमाम चीज़ों के ऊपर होता है। आटा, घी, खुर्दनी तेल, गोश्त, दूध, सब्जियां, सब कुछ महंगा हो चुका है। मैं बताता चलूँ कि तेल जो है, जब आए हैं लोग, खुर्दनी तेल जिसको बोलते हैं, वो 250 से 300 से अब वो मिल रहा है 650 का मिल रहा है। बाहर जाके देखें। आटा जो आप वज़ीर आज़म साहब, आप बड़े जो तकरीरें करते हैं, भुट्टो की नकल करते हैं, डायस तोड़ देते हैं, आप भुट्टो नहीं बन सकते, आप इमरान खान नहीं बन सकते, आप फ्लॉप वज़ीर आज़म है, फ्लॉप फेलियर वज़ीर आज़म है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें पब्लिक की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। क्या खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या किराया देंगे, क्या बिजली का बिल भरेंगे, क्या पेट्रोल में गाड़ी में दिलाएंगे, ट्रांसपोर्ट में बैठेंगे, क्या बच्चों को जो है ना एक ज़िंदगी का जो लुत्फ़ होता है वो दे सकेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं।
اور دوسری طرف آپ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے آج جیسے ایک ڈرامہ کیا گیا، گو کہ یہ ساری جو کٹ لگا 35% کا KPK کی حکومت کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس مہنگائی میں آج انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے اخراجات ہیں پیٹرول وغیرہ کے سب کے 35% جو ہے پیٹرول کوٹا اور یہ سارا میں 40% جو ہے نا میں کٹ کرتا ہوں. اسی کی نقل کرتے ہوئے آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے، اور وفاقی حکومت تو ابھی نہیں پہنچی وہاں پہ، اس وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی جو ہے 40% جو ہے وہ کٹ کریں گے سب چیزوں پہ. تو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے وزیر اعلیٰ صاحب اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ جو یہ اشتہارات چلا رہے ہیں، شرم تو آپ کو جب آنی چاہیے کہ آپ 14 سالوں میں کراچی میں ایک بس نہیں دے سکے. کراچی کو آپ نے گندا نالا بنا دیا ہے. ہم سندھ کی انٹیریئر سندھ کی بات نہیں کر رہے ہیں، میرا شہر سکھر، روڑی، لاڑکانہ، میرپور خاص، حیدرآباد کا جو حال ہے وہ حال ہے، کیونکہ وہ پھر بھی میں اس لیے بات کروں گا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے شہر ہیں. لیکن یہ جو کراچی ہے یہ انجن ہے پاکستان کا، یہ کما کے دیتا ہے آپ کو. آپ لوگ بھی کراچی سے کماتے ہیں، آپ لوگ بھی دادو سے، لاڑکانہ سے الیکشن جیت کے کراچی میں آتے ہیں، کراچی میں ہی آپ کی پراپرٹی ہے. یہ سب چیزیں آپ کراچی میں بیٹھ کے کرتے ہو. کراچی کا کیا حال کیا؟ 14 سال میں 16,500 ارب روپیہ آپ نے کہاں پھینکا، کدھر پھینکا، کوئی پتہ نہیں. ایک بس نہیں دے سکے. اب جب آپ رو پیٹ کے آپ نے 112 کا جو ہے افتتاح کیا، ایمبولنس کا، اندازہ لگائیں کہ کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی، اور وہ جناب NGOs کے اوپر چل رہی ہے. شیپا، ایدھی ایمبولنس، اس کے علاوہ 1-2 اور ہیں، اور پرائیویٹ لوگ الگ کر رہے ہیں. اب جا کے 14 سالوں میں آپ کو اس ٹرن اوور کے اندر 3 ٹرن اوور کے اندر آپ نے بڑا احسان کیا قوم کے اوپر. اور پھر سونے پہ سہاگا. اتنی مہنگائی میں آپ جو بھی ٹی وی اٹھائیں، جو بھی پرنٹ میڈیا دیکھیں، ہر ٹی وی کے اندر آج میں نظر لگاتا رہا ہوں کہ ہر سیکنڈ کے بعد ہر ٹی وی پہ اشتہار چل رہا ہے 112 کا. آپ کو شرم آنی چاہیے. کٹ کریں، خدا کو مانیں، اپنی تحشیر نہ کریں. یہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں لگایا. یہ جو آپ 112 شروع کیا ہے آپ نے، یہ ہمارے پیسوں کی ٹیکس پیئر کی کمائی ہے، جو آپ نے 14 سال کے اندر یہ کام کیا ہے. تو آپ پہلے ہی جو ہے نا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی حکومت کو، سندھ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو، جو روٹی آٹے کا مکان کا بات کرتی تھی کہ 14 سال میں آپ نے 112 کا افتتاح کیا، اور اس پہ آپ کروڑوں روپے، آپ اندازہ لگائیں میرے حساب سے جو ہے اس میں کروڑوں روپے کے اشتہار آپ نے ٹیلی ویژن اخبارات کو دیے، صرف اس لیے. یہی کام جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اس لیے کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ اخبارات اور جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا ہے، ان کا منہ بند کیا جا سکے. اب صرف 2-3 چینل ایسے ہیں جو آپ کی چیزیں دکھا رہے ہیں. باقی آپ لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی اور صوبے کی حکومت نے ملی بھگت سے، کیونکہ آپ کا ایک ہی حکومت ہے آپ کی. چوچو کا مربع، بھانمتی کا کنبہ ہے، وہاں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ابھی وزیر اعظم صاحب ترقی گئے نہیں ہے. زندگی تاریخ کے اندر انوکھا واقعہ، تاریخ میں گئے نہیں ہیں، اور آپ نے یہاں اشتہار چلانے شروع کر دیے. کروڑوں روپے کے 124 ارب روپے کے اشتہارات آپ نے پچھلے 1.5 مہینے میں بانٹے ہیں. یہی کام سندھ گورنمنٹ جو ہے، کبھی وہ تھر کا کوئلہ بیچتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اور کبھی 112 کا. میں اندازے سے بتا سکتا ہوں کہ 70-80 کروڑ کے اشتہارات سندھ گورنمنٹ بانٹ چکی ہے. صرف وجوہات یہی ہیں کہ آپ کسی طریقے سے میڈیا کو جو ہے اس کو قابو کر سکیں، اس کو یہ برائٹ دے سکیں میڈیا کو. تو سوشل میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہوں گے، چند لوگ ہیں جو آپ کو، عوام کو عقائد بتاتے رہیں گے. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ آپ بڑے جو ہے وزیر اعظم صاحب پہلے سعودی عرب گئے، وہ میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا. پھر ٹرکی گئے، اور ٹرکی میں جو ان کا حال ہوا ہے، جن کا دورہ ہوا ہے، ناکام ترین دورہ. جیسے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کا ناکام ترین دورہ کر کے آیا تھا، ترکی کا بھی ہے. بلکہ جہاں ترکی کے اندر انہوں نے دونوں جگہ پہ اپنے مفرور بھگوڑے ایبسکاؤنٹر بیٹوں کو لا کے بٹھایا، پریزیڈنٹ کے اور وہاں پہ بن سلمان کے جو ہے میٹنگ کے اندر بٹھایا. عدالتوں کو ابھی خیال نہیں آ رہا. عدالتوں سے میں اپیل کروں گا، خدا رہا اب ایکشن لیں. اور اب کیونکہ نیوٹرل کو تو میں نہیں کہہ سکتا، نیوٹرل تو ان کو لے کے آئے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا میں ہماری جھکزائی ہو رہی ہے، دنیا پہ مذاق اڑا رہی ہے. کیا شہباز شریف صاحب، کیا یہ سارے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں یہ نیوٹرلز ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ طیب اردگان کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا ایبسکاؤنٹر ہے؟ ان کو سب پتا ہے. کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ شہباز شریف جو آیا ہے یہ بیل پہ آیا، جس دن اس نے اوتھ لیا ہے اس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور یہ 40 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کیس کا بندہ ہے جو وانٹڈ ہے، اور وزیر داخلہ. اس طرح میں کیا بات کروں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب جیسے اب ایک بلاول بھٹو صاحب ہیں،
یار بچے کو آپ کو ٹریننگ دینی چاہیے تھی، آپ نے اس کو وزیر خارجہ بنایا، وہ جس دن سے وزیر خارجہ بنایا وہ ملک سے باہر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے وزیر ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں۔ چلیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کا دورہ بھی کر لیں، پاکستان بھی ایک ملک ہے دنیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو وہاں پہ ایک ملک ہے پاکستان، اس کے اندر اس کا دورہ بھی آپ کر لیں۔ تو جب سے وہ آئے ہیں بادشاہ آدمی، اور وہ بلاول بھٹو صاحب، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے تھی، ان کو اتنا بڑا ان کو جناب یہ ڈیزنیشن دیا، اور وہ جب سے ملک سے باہر ہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ، کبھی کدھر، اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی اسسٹنٹ وزیر خارجہ کے ساتھ، ہنا ربانی گھر کے ساتھ وہ جناب پکنکیں مناتے رہے ہیں وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ یہ سب ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے گھر سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں ہیں دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے۔ ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں، کبھی ٹرکی، کبھی ہم جاتے ہیں سعودی عرب، کبھی ہم جاتے ہیں یو اے ای، کبھی ہم چائنا، سب نے آپ کو منع کر دیا۔ اور آج جو جس طریقے سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ ٹوٹ چکے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ اشتہار بازی میں نمبر 1 ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا شرجیل انعام میمن کے خلاف یہی اشتہارات، اور بہت سے اور بھی تھے، لیکن میجر جو تھا اربوں روپے کے اشتہارات بانٹنے کا کیس چل رہا تھا، جس میں وہ بیل پہ ہیں اور چھڑی لے کے آتے تھے، ہمیں یاد ہے، ہم اسمبلی کور کرتے ہیں، چھڑی لے کے چل نہیں سکتے تھے، جھک کے چلتے تھے، تو ان کے کمرے سے شہد بھی برآمد ہوا تھا، اور کس کی سامنے برآمد ہوا تھا، شرم کا مقام ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے وہ جو بوتل تھی پکڑی تھی، اور وہ بوتل جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے سندھ گورنمنٹ کی لیب میں شہد بن گئی۔ تو یہ اور بہت سے معاملات ہیں، اور آج وہ وزیر ان کو انعام کے طور پر کہ انہوں نے جو سندھ ہاؤس میں ایم پی ایس کو رکھا، ان پہ خرچ کیا، ان پہ سارے پیسے لٹائے، یہ سارا جو ٹیم کے کیپٹن تھے اس سارے معاملات کے سندھ ہاؤس کے، وہ شرجیل انعام میمن اور دوسرے لوگ تھے۔ میں کبھی اگلے ولاگ میں ان کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو، وہ 4 5 6 آدمی اور تھے، ایم پی ایس تھے، کس طریقے سے یہاں سندھ گورنمنٹ کے پیسے بنڈل میں بھر کے اور میریٹ کے 5ویں فلور پہ پہنچائے گئے تھے، اسٹیمپ لگے ہوئے بڑے بڑے بنڈل تھے، سب کو پتہ ہے، اور نہیں پتہ تو صرف ہماری جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کام کو روکنا تھا ان کو نہیں پتہ تھا۔ اور سب سے بڑی بات، سارے لوٹے جو پھل پھول رہے تھے وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی ججز کالونی کے سامنے سے، ان کی ناک کے نیچے سارا معاملہ ہوا ہے، اور بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو اشتہار جو کیس بتا رہا تھا، میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں انشاءاللہ ایک ویلاگ بناؤں گا، ایک ویلاگ میں آپ کو دوں گا، اس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایک دکان ہے سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ اشتہار آتا ہے، اور وہ کس طریقے سے کس لیول پہ دیتے ہیں، اور کون کون لوگ کہاں تک سسٹم کی بات کی جاتی ہے۔ سندھ کے اندر کوئی بھی کام سسٹم کے بغیر نہیں ہوتا، سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ سسٹم کیا ہے، پیسے کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، یہ وہ جو اشتہار کا جو بانٹے جاتے ہیں، یہ بہت ہی بڑا ایک بجٹ ہے، جو 6 سے 7 ارب روپے کا جو سال کا بجٹ ہوتا ہے ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، یہ بندر بانٹ کرتے ہیں، اور میڈیا کو اپنے پسند ناپسند کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا۔ یہ کیس چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ شرجیل کے پاس کیس تھا پرانا، 10 سال سے چل رہا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاباش ان کورٹوں کے اوپر بھی، اور کورٹ کے ساتھ ساتھ بتا دیں پروسیکیوشنز بھی ان کے ہوتے ہیں، جتنا ڈیلنگ ٹیکٹس کرتے ہیں اتنا ان کے شواہد ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے آدھے سے زیادہ سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نیب زدگان کا ہے، نیب زدگان کا۔ اب ان کو کون پکڑے گا، کیسے پکڑیں گے، یا کیا ہم ہی قربانیاں دیتے رہیں، کیا قربانیاں صرف عوام ہی دیتی رہے گی اور یہ لوگ نہیں دیں گے، یہ باہر فورن ٹرپ کریں گے۔ ان کے جو معاملات ہیں، اتنی بڑی کابینہ ہے، اور ساری کابینہ ماشاءاللہ آپ سپریم کورٹ کچھ فیصلے دینے والی ہے کہ ای سی ایل سے کس طرح نام ہٹائے گئے، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ انہوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ ایسے ایسے وزیر بھی ای سی ایل کے اندر ہیں جو جناب ملک سے باہر موجود ہیں، اگر ہم آج پابندی لگاتے ہیں تو وہ شاید پاکستان میں نہیں آ سکیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ ہمیں یہ جو انارکی پھیل چکی ہے، سڑکوں پہ آ چکے ہیں، کس طریقے سے عورتیں بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور گرمی کے اندر لاہور ہو، کراچی ہو، لاڑکانہ ہو، شکارپور ہو، حیدرآباد ہو، تمام جگہوں پہ لوگ سڑکوں میں نکالا۔ کل کراچی میں شدید توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ کراچی کے لوگ جو آپ کو کما کے دے رہے ہیں، نہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، نہ پانی ہے۔ کراچی میں میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ 1400 سال تک بھی رہے یہ حکومت پیپلز پارٹی کی، تو یہ آپ کو کراچی کو نہ پانی دے گی، نہ ٹرانسپورٹ دے گی، نہ آپ کو محفوظ رکھے گی۔
میں چیلنج کر کے بات کرتا ہوں، یہ 1400 سال تو کم ہے ان کے لیے، 1400 سال تک آپ کو پانی نہیں دے سکتی، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہماری وہ جو کراچی کی سو کارڈ پارٹی کہلاتی تھی، اب تو بڑے اس میں ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ ساری کارروائی پہ جو آئے تھے کہ جناب شدید مہنگائی ہو چکی ہے، سارے ہی آئے تھے، لیکن یہ جو ملے تھے اشاروں پہ، جنہوں نے ان کو اشارہ کیا تھا آخری وقت میں، یہ مڑے تھے ایک باپ پارٹی اور یہ پارٹی MQM، تو انہوں نے جس کے اشارے پہ گئے تھے ان کا موٹو یہی تھا کہ مہنگائی بہت ہے، تو وہ خاموش، پراسرار خاموشی ہے ان کی۔ اگر وہ روڈ پہ نہیں آتے، لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو اگلی دفعہ اس پارٹی کا جنازہ نکلے گا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ آج کس طرح جماعت اسلامی کے سینیٹر نے سینٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی ہے، شاباش ان کو، زبردست تقریر کی ہے۔ جب آپ کو پتا تھا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے لیے مائنز بچھائی گئی تھی اور جگہ جگہ مائنز بچھائی گئی تھی، یہ دیکھیں میں بار بار نہیں کہوں گا، دیکھیں جب یہ ایک چلتی ہوئی حکومت ٹریک پہ تھی، اب اس کی سپیڈ کم زیادہ ہو سکتی ہے، جی کس طریقے سے کورونا کے باوجود 5.96 کی جو گروتھ ریٹ تھی، خسارہ 5.6 تھا، اور بے روزگاری تقریباً کوئی 5.6% تھی اس کورونا کے باوجود، اور ٹیکسٹائل کا جو ہمارا ہماری ایکسپورٹ تھی وہ 30 بلین کراس کر رہی تھی، اور آپ کا ریمیٹنس آپ کا 32 بلین پہنچ چکا تھا، کنسٹرکشن انڈسٹری گروتھ کر چکی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف کا ڈیٹا ہے، ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے، پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ تو آپ کو کس نے دعوت دی تھی؟ جو سینیٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس مائنس میں کود پڑے، آپ جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس وقت وزیر اعظم جو ہیں، ایک وزیر اعظم یہ جو کپڑے بیچنے والے ہیں، اپنے کپڑے بیچ دوں گا، مہنگائی کم کروں گا، شہباز شریف صاحب، ان کے اوپر ایک اور وزیر اعظم ہے، وہ ان کا نام ہے جو بھگوڑے ہیں، دوائی لینے گئے ہوئے ہیں، علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب جو مجرم ہیں، دنیا کے انوکھے مجرم ہیں، جو باہر علاج کرا رہے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، وہ چلا رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے۔ وزیر خزانہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے جو ہے سمجھ ناکام ترین وزیر خزانہ جو کہا جاتا ہے مفتاح اسماعیل، ان کی کوئی سہ نہیں ہے۔ یہ کراچی سے مدد کی بات بتاتا چلوں کہ 2 الیکشن لڑے، دونوں بری طریقے سے ہارے ہیں۔ اب میں این اے یاد نہیں آ رہا مجھے، 40 تھا یا 39 تھا، 38 تھا، کیا تھا وہ اورنگی ٹاؤن والا، جسے قادر خان مندوخیل، ایک سیاسی پروسیس سے بنتا ہے قادر خان مندوخیل، اور وہ لائر ہے، اس نے اس کو ہرایا۔ یہ چوتھے نمبر پہ تھے، تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے، تو انہوں نے ہرایا، وہ ہے، میں نے کہا میں نے ہے، اور یہ ہارنے والا وزیر خزانہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے ناکام ترین وزیر خزانہ، ٹافیاں بسکٹ بیچنے والا وزیر خزانہ ہے۔ اس کے اوپر ایک اور وزیر خزانہ ہے، اس کا نام ہے اسحاق ڈار، وہ بھی بھگوڑا ہے، سمدھی ہے نواز شریف صاحب کا، اور انہی کا رشتہ دار ہے، جیسے سری لنکا میں سب رشتہ دار ہیں کہ ایک سارے کے سارے 11 وزیر اعظم، صدر، رشتہ دار۔ اسی طرح ہم پاکستان میں دیکھیں، یہ خدا نہ خواستہ سری لنکا کے ٹریک پہ ہم ہیں کہ ادھر شہباز شریف، نواز شریف کی ساری فیملی، اور یہاں پہ ساری جو پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، ادی فریال، اور ادی وہ جناب سیلف منسٹر عزرا سوری، یہ سارے رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ کہاں کون کس کی رشتہ داری ہے اور کہاں کا وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ سندھ کے اندر برا حال ہے، یہاں پہ بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ جلد آپ کو وہیں لے جا کے میں اب آؤٹ ڈور کام کروں گا، آؤٹ ڈور آپ کو لوگوں کو بٹھاؤں گا، عوام کے اندر جاؤں گا، بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں نے جیسے بتایا سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ اشتہار پہ کتنی بندر باٹ ہوتی ہے، کیا پرسنٹیج چلتا ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہاں جو سسٹم ہے، یہی سسٹم جو ہے سندھ کی زمینوں میں بندر باٹ پہ سارے چیزیں ہیں۔ اللہ ہم کو بچائے، اور ابھی بھی وقت ہے، نیوٹرل نہیں ہوتا۔ نیوٹرل کس چیز کے نیوٹرل ہیں آپ کے ملک میں اتنی بڑی حالات خراب ہو گئی ہے، آپ کے اندر ملک میں رجیم چینج ہو گیا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ جو پہلا سٹیپ میں آپ نے حکومت چینج کی، اب انارکی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہیں۔ یہ جس نے بھی فیصلہ کیا ہے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہیں۔ میری پاک فوج کو سلام ہے، روز آج بھی شہید ہوا ہے، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ان پہ وار کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے بے غیرت جو آج آپ جن کی آپ کمانڈ کر رہے ہیں، جن آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ سب چور ہیں اور یہ ملک غدار ہے، آپ کو گالیاں نکالتے تھے، آپ کو کھڑے ہو کے ملک سے باہر بیٹھ کے گالیاں نکالتے تھے۔ یہی وزیر خزانہ آپ کا دفاع جو ہے آپ کو کیا کہہ رہا تھا، یہ جو مجرم آپ کی مریم نواز ہے، یہ آپ کو گالیاں نکالتی تھی۔ یہی رانا ثناء اللہ آپ کو کیا کہتا تھا
یہ سارے لوگ ہیں، وہ جو آپ بھانمتی کا کنبہ، محسن داور اور یہ شباش، یہ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا آپ کے لیے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ آپ ان کو لے کے آئے۔ قوم جو ہے وہ منتشر ہو چکی ہے۔ یہ بتاتا چلوں، خدا نہ خواستہ جو نظر مجھے آ رہا ہے، قوم اب آرمی کے ساتھ، ہماری فوج کے ساتھ شاید وہ جذبات نہ رکھے جو پہلے رکھے جاتے تھے۔ خدا نہ خواستہ یہ ہوا، دشمن جو چاہتا تھا وہ آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا۔ جو بھی کرتا دھرتا ہے، جو چند لوگوں نے یہ ایڈونچر کیا ہے، خدا نہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی وقت ہے اس معاملے کو سمیٹیں فوری طور پر۔ اب کیونکہ جو آپ لائے تھے، جن کو ساتھ بٹھایا تھا، وہ ٹوٹل فلاپ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ ملک جو ہے بدامنی میں جا چکا ہے، معاشی پرابلم ہے، ان کو کوئی پیسے نہیں دے گا۔ اس کا واحد حل ہے فوری طور پر ایک غیر جانبدار سسٹم کے تحت آپ جو ہیں الیکشن کروائیں، بالکل منصفانہ الیکشن کرائیں، ان سے جان چھٹائیں، انہیں نیوٹرل سیٹ اپ لائیں اور فوری طور پر سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن کرائیں۔ ان کو ماریں گولی، یہ سب اندر ہونے والے ہیں، یہ انشاءاللہ اندر ہوں گے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہیں کہ آپ کا بھی ذہن چینج ہو چکا ہے، آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی ان پٹ مل رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی جو فرنٹ لائن تھی وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو 75% لوگ آپ کے ساتھ، آپ کی فرنٹ 80% فرنٹ لائن کہلاتی تھی، وہ اب وہ جناب وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ وہ اس کو شدید غم ہے آپ سے، ابھی نفرت نہیں ہے، شدید غم ہے۔ خدا را اس معاملات کو سیدھا کریں اور ان کو بھگائیں اور ایک نیوٹرل الیکشن کرائیں، جس کی گورنمنٹ آئی اس کو دیں۔ آپ دیکھیں کہ آج بجلی کا کیا حال ہے، انہوں نے جو بیڑا غرق کیا تھا پہلی حکومت میں آگے، سارے پلانٹ جو تھے 2 نمبر لگائے تھے چائنا سے مل کے برائب دے کے، جو آپ بولتے ہیں کہ چائنا ناراض لیے ہوا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 2 نمبری ہوئے سارے کانٹریکٹ۔ آج وہی جو پلانٹ ہے آپ کول کا، سائیوال ایک فرٹائل سٹی تھا، وہاں کول کا جو پاور پلانٹ لگایا، کول سے سراؤنڈنگ ساری زمین خراب ہو جاتی ہے، اور مہنگا ترین کول آج کل مہنگا ترین ابسولوٹ ٹیکنالوجی ہے۔ آپ نے گیس پہ لگایا، آپ نے تیل پہ لگایا، آپ گئے نہیں شمسی توانائی کی طرف نہیں گئے، وہ بھی اسکینڈل ہے بہت بڑا۔ تو آپ واٹر کی طرف گئے۔ یہ عمران خان تھا جس نے آتے کے ساتھ ہی آپ کے 4 سے 5 ڈیم کا کام شروع کرایا۔ اللہ کا فضل کرے گا، 2-4 سال میں ہمارے ڈیم کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم اس مصیبت سے نکل سکیں گے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، اور جو ہے کل تک کے لیے مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔